बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर हैं हफ्सा काज़म और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैर खैरियत से होंगे। जुमेरात का दिन है और तकरीबन 3:10 हो गए जब मैं आपसे हम कलाम हूँ, बातें कर रहे हैं हम लोग आपस में। और आपस में बात करने से मुराद ये है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे पैगामात अपने जो भेजते हैं, मैसेज जो भेजते हैं सोशल मीडिया पे, जब पोस्टर आप देखते हैं रेडियो पाकिस्तान की साइट पर, मेरे सोशल मीडिया पेज पर जब अपलोड होती है, आप लोग उस पर कमेंट्स करते हैं और देखते हैं आप, तो अब उसके बातों के जवाब, मैसेज, पैगामात, सवालों के जवाब मेरी कोशिश होती है मैं भी आपको दिया करूं। आप लोग इस पॉडकास्ट को, इस प्रोग्राम को बाद में सोशल मीडिया के जरिए देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। और डेफिनेटली रेडियो पाकिस्तान की यही कोशिश है कि वो नौजवानों की बात करे। मेरे साथ आज जो गेस्ट, जो शख्सियत मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर, मैं समझता हूं वो शख्सियत मेरे प्रोग्राम के कैलिबर से बहुत ज्यादा बड़ी है। और मुझे अपने आज तक के जो प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि उसमें मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। पॉलिटिशियंस आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, जो बड़े बड़े लोग शामिल हुए, एकेडमिया के, एजुकेशनिस्ट आए। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं अपने आप को इंफीरियरिटी का शिकार समझ रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं एक छोटा सा जुज हूं एक हिस्से का, जिनका वो समुंदर है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं बात करूं एक लफ्ज में, अगर मैं बात करूं एक टॉपिक में, अगर मैं बात करूं उनका जिक्र करूं, तारीफ करूं एक किताब में, तो ये मुमकिन नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है क्योंकि उन्होंने अपनी एज के हर गुजरते दिन, हर गुजरते मिनट, हर गुजरते सेकंड के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बहुत बहुत ज्यादा काम किया है। ही इज नन अदर देन डॉक्टर जुल्फकार काज़मी साहब, और ही इज अ स्कॉलर, he is an Islamic expert, he is everything, he is a man of intellectual, he is the part of overseas who work for Pakistan, he is the president of Discovery of Pakistan जो चैनल है। मैं बहुत सी तारीफें हैं लेकिन उन्हीं की जानिब चलेंगे। सबसे पहले उनको खुशामदीद करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया कोकब, आपने इतना फराख दिलाना और इतना खूबसूरत तारुफ। मुझे यूं लग रहा था कि रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। आपने बहुत उम्दगी से मुझे प्रेजेंट किया है और मैं शुक्रगुजार हूं रेडियो पाकिस्तान का भी और आपके इस एफएम का भी कि इस कदर डाइवर्स प्रोग्राम जो है वो आपके तरफ से जाता है। और बुनियादी चीज़ यही है कि लोगों को खुश रखा जाए, खुश रखा जाए, को एजुकेट किया जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा सर, यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि इस बात का स्टार्ट तो कहीं से करना है मुझे। आज जो यू टाइम, जो FM 93 और रेडियो पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग का ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमारी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, वो ज्यादातर यूथ है। और मैं अगर आपके एक काम को ही पकड़ लूं तो वो यूथ से ही स्टार्ट होकर किसी भी एज तक के शख्स तक जाता है, क्योंकि यूथ वो हिस्सा है जो इसने बड़े भी होना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक ज़िमनन सा सवाल है कि कैसा लग रहा है उस प्लेटफॉर्म पर एक लंबे अरसे के बाद, हालांकि आपकी आवाजें अक्सर रेडियो डे पर भी चली, मैंने खुद भी इसको सुना। कैसा लगता है कि ऐसी जगह पर जहां पे आप खुद भी न्यूज एंकर रहे, इंग्लिश के बड़े पॉपुलर रहे, कैसा लगता है सर? रेडियो की दहलीज को क्रॉस करते हुए मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं घर वापस आया। वापस आया, बिल्कुल। एक तो ये अपनाइयत, वाह। मैंने रेडियो पाकिस्तान कोयटा के साथ बहुत काम किया और आपके इल्म में है कि रेडियो पाकिस्तान कोयटा बहुत डाइवर्स था उस जमाने में। बेशक। रेडियो पाकिस्तान लाहौर की तो एक इसकी जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है जी। और यही वो मकाम है कि जहाँ से क़याम पाकिस्तान का ऐलान भी हुआ था। और नौजवानों ने उस वक्त जो महसूस किया होगा, आपके चूँकि फोकस आपका नौजवानों पे है जी, और यकीनन मैं समझता हूँ कि एक तमाम तबकात जो जिंदगी के, उनको आप देखते हैं, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक गुफ्तगू करते भी हैं और अपने मेहमान से बात भी करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि नौजवान जो है इस वक्त पाकिस्तान की होप है। बिल्कुल। ये हम रिवायती सा जुमला कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं इसको हकीकत समझता हूँ जी। बाज़ औक़ात जो है वो हम अपनी रिवायात को बदल देते हैं और उम्मीद को कहीं यास की शक्ल दे देते हैं, यकीन में नहीं बदलते उसको। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो मेरे ख्याल के मुताबिक नौजवानों को क्या कहा जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, तो यहाँ तक
یہ ریڈیو پاکستان لاہور کی یہ عمارت نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ ایک فلسفی ہے فلسفی جس کا تعلق پاکستان کی کریشن کے ساتھ۔ کریشن سے بالکل اگرچہ قیام پاکستان سے پہلے یہ بلڈنگ موجود تھی جی، اور بہت خوبصورت انداز سے موجود تھی، یہاں پہ جو کچھ ہوتا تھا وہ بہت عمدگی سے ہوتا تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک نئی نہج، ایک نیا رستہ، بالکل ایسا اور اس زمانے میں یوتھ نے جو نعرے لگائے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، بالکل ایسے تو اب لے تو لیا ہم نے، لیکن بنانے میں ہمارا رول وہ نہیں رہا۔ بنانے میں نوجوانوں کا رول ہے اور آپ جیسے نوجوانوں کا رول ہے، اور میں خوش ہوں کہ آپ کا پرسپیکٹو، آپ کا تناظر، آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے پروگرام کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت یونیک ہے۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا سر، ہم ایک چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں بات سے کہ بہت بہترین تائرانہ نظر آپ رکھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس پر، انٹرنیشنل افیئرز پر۔ انٹرنیشنل افیئرز میں اس وقت دنیا کچھ بلاکس میں تقسیم ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رشین بلاک، امریکن بلاک، اب پین پیسیفک چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ کہاں پر دیکھتے ہیں پاکستان کی امپورٹنس اور کتنا ہوپ فل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیونکہ میری ذاتی جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت پراؤڈ پاکستانی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اس انٹرنیشنل پولیٹکس کی ذرا ہمیں سمجھائیں، کیونکہ ہمارے لسنرز سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی انٹرنیشنل پولیٹکس ہے کیا؟ یہ دیکھیے دنیا جو ہے نا بنیادی طور پہ اب تو گلوبلائزیشن کا ایک تصور تو یہ ہے، بالکل، لیکن اس کے باوجود تقسیم موجود ہے۔ جی، ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے ریجنز کے اندر، اپنے اپنے کانٹیننٹس کے اندر اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کی پہچان ہے، شناخت ہے، اور اس شناخت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ایک سٹرگل کر رہا ہے۔ بالکل، آپ نے جن بلاکس کا ذکر کیا، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بلاک جو کریٹ ہوئے ہیں یہ انڈر ڈیولپ اور ڈیولپ کنٹریز کے مابین ایک جو ہے نا بالکل دیکھا پرفیکٹ۔ اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے، آپ امریکہ دیکھ لیں آپ، اور ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے اس پہ کسی ملک کی مثال دینے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر ملک کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، بہترین ان ضرورتوں کے تحت وہ اپنے بلاک کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ریجن کے اندر رہتے ہوئے، اپنے کانٹیننٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی حیثیت کو اور اہمیت کو منواتا ہے۔ پاکستان ہیز اے ویری پیوٹل رول۔ پاکستان جس جنکشن پہ، اگر آپ دیکھیں تو ارد گرد وہ ملک ہیں جو دنیا کو حیران کرنے والے ہیں، اور پاکستان حیران کن یہ کہہ لے کہ ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس صورتحال کو کہیں ایکسپلائٹ کرنے میں ہمیں کچھ فرق ہے، دقت آ رہی ہے، شاید پیچھے ہے، ساتھ ہم نے تھوڑی سی ذمہ داری بھی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بڑا ہی بیلنس اور بڑا ہی بہترین جواب، اور نوجوان یہ بات سن لیں، اور جب بعد میں پروگرام اسی لیے آپ کے لیے سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو سنا کریں اور آپ لوگ سمجھا کریں چیزوں کو کہ کس طرح بہترین الفاظ میں وہ دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹو، آگے بھی مزید جانیں گے۔ اچھا سر، اس وقت دنیا پاکستان کو جن نظروں سے دیکھ رہی ہے، بحیثیت ایک پاکستانی بہت مرتبہ دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص آپ جو کہ باہر پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، ڈائلاگز کرتے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک پراؤڈ پاکستانی، ایک پراؤڈ نیشن، جس طرح وی آر پراؤڈ کہ ہم ایک اٹامک نیشن ہیں، اس سے کون سی چیزیں ایسے پراؤڈ مومنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ جو یو ول گو ان دا ڈائلاگز اینڈ یو کین شو ٹو ویم دیٹ کہ یہ پوائنٹس پاکستان کے پاس ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان از گڈ ان دیٹ؟ دیکھیے پاکستان ہمیشہ ہم نے اس صورت کو سمجھا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ریسورسز جو ہے نا وہ ون ون پوزیشن میں کسی طرح سے بھی آپ دیکھیں، ہیومن ریسورسز کی آپ بات کر لیں، بالکل، اور یہ دنیا میں بہت کم یہ معجزاتی کیفیت ہے پاکستان کے ساتھ کہ یہاں پہ یوتھ جو ہے نا وہ بنسبت ان طبقوں کے زیادہ ہے، اولڈ ایج کے لوگ جو کم ہیں، جی بالکل، یوتھ زیادہ ہے، تو جس کے پاس اتنا متحرک اور تازہ دم طبقہ موجود ہو تو ریسورسز بہت اعلی ہیں۔ دوسرا
خدا نے جتنی مہربانی کی اس زمین پہ، اس زمین کو اگر اس کے سینے کو چاک کر کے ان ریسورسز کو ریویل کیا جائے، مائن منرلز، دیکھیے وہ بھی آ جاتے ہیں، ریسورسز بھی ہو جاتے ہیں، جی، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اصل چیز ہے مینج کرنا، مینج کرنا، اور وہ ایک ایسی لیڈرشپ کریٹ کرنا جو جناح کے ویژن کے مطابق ہو۔ کیا بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اگر اصولوں کو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اور لوگ کہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جیسے لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس تمام چیز کا حل ہے جو اس وقت پاکستان کے درپیش ہے۔ بالکل ایسے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن، فیتھ ایمان جو ہے نا وہ تو مسلمان کا ایک اپنا یہ اور بات ہے، یہ فیتھ جو ہے یہ در حقیقت ٹرسٹ کی ایک شکل ہے، بالکل ایسے۔ اسی طرح یونٹی، آپ کے درمیان ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا ہونی چاہیے، اور ڈسپلن جو ہے یہ تینوں چیزوں کی کمی جو ہے نا، اب دیکھیں کتنا بڑا نباز تھا جس کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے، بے شک، اور انہوں نے اس وقت وہ اصول، اور یہ وہ اصول تھے جو تحریک پاکستان کے اصول تھے، جو تعبیر پاکستان کے اصول ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، وہ تھے ایکوالٹی، فیئر پلے اینڈ جسٹس، بالکل۔ اب یہ تمام چیزیں جو دیکھیے پاکستان کی ترقی کے لیے، آپ نے کہا دنیا میں شناخت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، شناخت کو اسٹیبلش کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان اس حوالے سے کہ جب آپ کے بیک ہوم، میں اب یہاں پہ آیا ہوا ہوں تو میں یہ محسوس کروں کہ یہاں پہ ایک ڈسپلن موجود ہے، اس سے میری شناخت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے اندر ایک ایثار و استقامت کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ قوم جو ہے یونیفائڈ ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر مل جائیں تو ہم اپنی شناخت کو بڑی آسانی سے، یہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہی ہے، یہ ہماری شناخت کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ جو تھا یہ کچھ زیادہ لمبا پرانا نہیں ہے، ہمیں ری اسٹیبلش کرنا پڑا اس کو۔ پہلے ہمارے لوگ جانتے تھے، اگر آپ دیکھیں اس میں بلا شبہ میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں 9/11 سے پہلے کی ایک صورتحال دیکھیں، چونکہ دنیا بدلی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے، اور دنیا کا پرسپیکٹو بدلا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آئی۔ ہمارے ریجن کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے پہلے سوویت یونین کے ساتھ جو افغانستان کا قضیہ تھا، یہ پہلے سوال سے متعلق بات کا جواب دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد صورتحال جو بہت ڈفرینٹ ہوئی ہے، بالکل۔ اس میں پاکستان کا رول جو ہے نا در حقیقت اس کو ہم نے جیسے ڈیفائن کرنا چاہیے تو اس طریقے سے ہم کر نہیں پائے، ڈیفائن نہیں کر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے اگر معاملات آپ کی سمجھ میں نہیں آتے تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے، اس کا مطلب ہے ڈائلاگ کرنا، جس کی میرے خیال میں ہمارے ساتھ آپ کی باتیں ہوں گی کہ ڈائلاگ بنیادی طور پہ اس کی اہمیت کیا ہے، ساری چیزیں کیا ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی شناخت کو بہتر انداز سے اسٹیبلش کریں، ہمارے ریسورسز کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، ہماری اچھائی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو دنیا کو آفر کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سر میں ایک شارٹ سا ویورز ایک بریک لیتا ہوں، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ایک بہترین لیکچر اٹینڈ کر رہا ہوں، اور میں بڑے کوائٹ اینڈ کام اس کو سن رہا ہوں اور ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ لسنرز، ویورز، میں نے جس طرح بریک سے پہلے بات کی کہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ایک اکیڈیمیا کے پاس بیٹھا ہوں، اور ابھی میں کچھ سخت سوال پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے، تاکہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں کہ پاکستان کا پرسپیکٹو اس کے حوالے سے کیا ہے۔ سر، ہم لوگ جب بھی کوئی معاملہ اپنی زندگی میں، گھریلو معاملات کے اندر یا انٹرنیشنل معاملات کے اندر ذاتی طور پہ ہارتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ شاید پراپر ڈائیلاگ نہیں کر پا رہے، ہم چیزیں ڈلیور نہیں کر پا رہے، ہم چیزیں ایبزارب نہیں کر پا رہے۔ ڈائیلاگ کیا ہے؟ انٹرنیشنل فورمز پر بات کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور کیا صبر و تحمل سے آن ٹیبل بات سنی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک بہت خوبصورت بات جو ہمارے پاس موجود ہے ڈائیلاگ سے متعلق، قولوا للناس الحسنی، لوگوں سے احسن طریقے سے بات گفتگو کرو، بالکل ایسے۔ یہ گفتگو کا اور ڈائیلاگ کا ایک پہلا اصول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے
کہ آپ کے پاس جو کچھ کہنے کے لیے وہ دیانتداری سے کہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھو اور دوسرے کو دیکھو کہ وہ ڈائلاگ میں کس چیز کو اہمیت دیتا ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں ڈائلاگ کو انیشیٹ کرتی، خواہ وہ ڈائلاگ، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ خواہ وہ ڈائلاگ گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر ہو، استاد و شاگرد کے اندر ہو، اپوزیشن کا اور حکومت کا ہو، یا پھر ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہو. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ڈائلاگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ذریعے ہر چیز موو کرتی ہے. بغیر ڈائلاگ کے، بغیر اس تصور کے اور اس کو عملی شکل دیے ہوئے کوئی بھی ہم بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ، پریکٹیکلی آگے نہیں بڑھتی. دنیا میں اگر جنگوں کو روکنا ہے، ہر جنگ جو ہے نا ہوتی ہے اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب ڈائلاگ رک جاتا ہے نا پھر جنگ ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ دنیا کا اصول آپ دیکھیے. اسی لیے لیگ آف دی نیشنز کا پہلے جو تصور تھا وہ یونائٹڈ نیشنز کا بھی ہے، اس کا پہلا ہدف یہی تھا کہ آپ نے جنگوں کو روکنا ہے. جنگ، خواہ وہ جنگ آپ سوسائٹی کے اندر دو طبقات کے اندر ہو، خواہ وہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ بارڈر کی جنگ ہو، یا پھر یہ ہے کہ آپ کچھ دنیا میں جو بے اصولیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ مزاحمت کر رہے ہوں، لیکن اس میں بھی آپ نے اپنا موقف اور اپنا اصول جو ہے اس کو اسی طریقے سے پیش کرنا ہے کہ جو دوسرے بندے کی سمجھ میں آئے یا دوسرے فریق کی سمجھ میں آئے. تو اس لیے ڈائلاگ کی اہمیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے. اور خاص طور پہ دیکھیے یہ اگر پاکستان کی کریشن کا، میں چونکہ پاکستان سے متعلق اکثر اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں، اس کی بنیاد تھی ایک ڈائلاگ کی بنیاد تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ اس زمانے میں جو کچھ، اگرچہ ان ڈائلاگس کو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیے اس زمانے میں، آپ دیکھیے جتنی راؤنڈ ٹیبلز ہوئی، جتنی بھی کانفرنسز ہوئی، یا اس زمانے میں جو کولونیل نظام تھا اس کے ساتھ جو ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی، اس کے نتائج 99.99 نکلے. ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہے، جو بارڈرز کے قضیے ہیں. آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، مجھے یاد ہے جہاں پہ ابھی تک جو ہے نا، لیکن پاکستان کا موقف یہی ہے ابھی تک، چونکہ جناح کے موقف پہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کرنا، ہم نے معاملات کو مذاکرات کے دیے. تو مذاکرات کا سلسلہ جو ہے نا وہ دنیا میں جاری و ساری رہنا چاہیے. اور ان مذاکرات کے بغیر، ڈائلاگ کے بغیر، ڈائلاگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس مدر آف پیس. اگر آپ امن کے پرسپیکٹو میں بات کریں، اگر آپ ڈائلاگ کی اس فلسفی کو آگے بڑھاتے ہیں تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے. امن قائم ہو جاتا ہے. اچھا سر، میں ایک سوال لینا آپ سے چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سخت ہے لیکن میں جانتا ہوں آپ باعلم شخصیت ہیں، اس کا جواب دیں گے. اس وقت اسلامک سسٹم کے اندر، پوری دنیا کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، جس وقت دنیا کے اندر ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ جو شخصیت ہمارے دلوں میں رہتی ہے، اگر نعوذ باللہ ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، ان کی توہین کرے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارے دل دکھیں گے. تو کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں دنیا کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ حضور کی سیرت جو ہے، ہم نے، ہماری مساجد نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے ریلیجس اسکالرشپ نے بنیادی طور پہ کہیں ذمہ داری میں میں سمجھتا ہوں کوتاہی برتی. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے، آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، اگر اسی پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھتی ہے، بلا شبہ لوگوں کے اندر جو ہے بعض اوقات جو ہے نا مخاصمت یا مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس میں کچھ گرجز ہوتے ہیں، اس میں جہالت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں سمجھتے تو ایک جہالت کا پہلو ایگوز ہوتی ہیں، چونکہ ان کے اپنی بیک گراؤنڈ کے مطابق جو ان کو بتا دیا گیا اس کے مطابق کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ویسٹ میں اس وقت جو ہے بڑی اویئرنیس ہے یہ تمام تک چیزوں کے بعد. آپ جو اکا دکا واقعات دیکھتے ہیں جن کی جانب یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، ان کا نام پوری طرح لینے کی ضرورت بھی نہیں، لوگوں کو پتا ہے، سامعین آپ کے جانتے ہیں، ناظرین جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ کچھ اکا دکا واقعات ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، جو عزت ہے، جو ان کی توقیر ہے، اس پہ کہیں حرف آتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو بھی، آپ مسلمان کا رول یہ ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سے اذیت نہ دے. یہ ایک بات جو ہے اگر ویسٹ کی سمجھ میں آ جائے، یا امریکہ یا دنیا کا کسی بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر یہ بات سمجھ لے کہ مسلمان وہ ہیں جو امن کے پیغمبر ہیں،
یہ وہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو لوگوں میں محبت کے ساتھ پھیلانا. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. تو حضور کی ذات جو ہے یہ محبت ہے، سراپا محبت ہے. اس چیز کو ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا. اس کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری سفارتکاروں کی ذمہ داری، پاکستان کے سفارتکار ہوں یا مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک کے سفارتکار ہوں، انہیں چاہیے کہ ان قوموں کے ساتھ ایک انٹریکشن کو بڑھائیں. حضور کی اس ذات سے متعلق، اس ذات میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کائنات پہ حاوی ہیں، حاوی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ مقصد حیات ہیں ہمارے. سب سے بڑی بات ہے ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اور عفو درگزر کہ حضور نے کیسے معاف کیا. فتح مکہ آپ دیکھیے، آپ حضور کی شخصیت سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے اس سوسائٹی کو، وہ سوسائٹی جو مظالم اور جہالت اور دوسرے معاملات سے بھری ہوئی تھی، جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جی، اس کے سامنے ایک روشنی کی دلیل، ایک علم کی دلیل حضور بن کے آئے. مسلمانوں کو یہی سوچنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایگریسونیس جو ہے یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. مسلمان کبھی ایگریسو نہیں ہوتا ہے. مسلمان کوشش کرتا ہے تو اس ایگریشن کو کم کرنے کے لیے اپنا رول جو ہے نا اس کو مدلل ہو، دلیل ہو، زیادہ سے زیادہ کتابیں لکھیں سیرت کی، اور انگریزی زبان میں ہونی چاہیے، اردو، تاکہ آسانی سے وہ سمجھ سکیں. ویورز، آپ نے دیکھا، لسنرز آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل شخصیت ہیں. اور یقیناً جو اسلامک اسکالر میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ویسٹ کو اور لوگوں کو سمجھنا پڑے گا ہماری محبت کے بارے میں، ہماری انسیت کے بارے میں. ایک شارٹ سا بریک لوں گا، بریک سے واپس آ کر بہت سے سوال ہیں. علم کا سمندر جب پاس بیٹھا ہو تو جتنا ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں دھو لیں، جتنا پانی استعمال کر سکتے ہیں کر لیں، آپ کے لیے بہتری ہے. ہمارے ویلکم بیک لسنرز. اچھا، ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے کچھ پرسنل سوال ہیں جو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. ذاتی طور پر میرے وہ کوشچن ہیں ڈاکٹر صاحب سے. سر، میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ کے بارے میں دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، نو ڈاؤٹ کہ آپ کے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بہت قریبی تعلقات رہے ریگارڈنگ ٹو یور ورک، ریگارڈنگ ٹو یور جو آپ نے معاشرے کو دیا، امریکن سوسائٹی کو بھی، پھر پاکستان کے لیے جتنا آپ نے کام کیا. لیکن باراک اوباما کے ساتھ زیادہ میں نے آپ کو دیکھی محبت بھری، اور بلکہ انہوں نے آپ کے لیے بڑے زبردست الفاظ بھی کہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک ایوارڈ سے نوازا گیا جو میرے لیے بتاتے ہوئے ایک بڑا پراؤڈ پاکستانی ہونے کہتے ہیں کہ بیسٹ پیرنٹس ایوارڈ ملا آپ کو. وہ پہلی مرتبہ ملا کسی شخص کو. وہ کن بیسس پر تھا؟ اور اوباما صاحب سے تعلقات کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں پلیز. دیکھیے، صدر براک حسین اوباما کیونکہ اس کا مڈل نیم جو ہے وہ حسین، بالکل. Indeed, he was a Christian and he's a Christian, but he had a great respect for Islam, you know. اچھا. وہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ امریکہ میں اسلام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے قابل اطمینان بات ہونی چاہیے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی وہی رویہ اختیار کریں جو ہمارے بارے میں. صدر براک حسین اوباما کی یہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہوتی کہ ایسی شخصیات کے ساتھ آدمی کا تعلق ہو اور پھر ان کو بہت قریب سے آپ جانتے ہوں. بالکل ایسے گھنٹے گھنٹے دورانیے کی ملاقاتیں CNN پہ چلتی رہی ہیں. وہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کی جو ٹاؤن ہال میٹنگز میں اس میں بہت قریب جیسے. اور اس طرح سے میں صدر کے یہ ساری چیزیں جو اس میں نے ذاتی طور پہ محسوس کیا ہے کہ صدر جو ہیں براک حسین اوباما، ان کے خطوط میں آپ کو ایک خط بھیج بھی دوں گا. وہ خط ان کا بہت خوبصورت خط اس حوالے سے کہ جس میں وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ جو ڈائیورسٹی ہے اور مذاہب کے درمیان یہ جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے. اس میں وہ میرے ساتھ ایسے مخاطب تھے جیسے، تو ایک دوستی ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے ایک پیک میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ان کا آخری ڈنر تھا صدر کا، اور وہ ڈنر جو ہے کرسمس ڈنر تھا جس میں انہوں نے 100 کے قریب افراد کو، مطلب خصوصی جو ان کے بالکل ایسے جو ان کے بہت قریب تھے، اور میں یہ دعویٰ ہی کر سکتا ہوں حقیقی معنوں میں. تو ان میں جب مجھے یہ چونکہ کرسمس کا دعوت نامہ تھا، کرسمس ڈنر کا،
تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ آپ جو مجھے بھیجنے والے تھے وائٹ ہاؤس سے، کہ صدر نے مجھے یاد کیا ہے اس حوالے سے، یہ تو کرسمس کا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کے لیے تو آپ ضرور آئیے. باہر تک ہو گیا. میں نے کنفرم کرنا چاہا تھا کہ کہیں غلطی سے تو مجھے دعوت نامہ نہیں بھیج دیا گیا. جی. جب گئے تو آپ یقین جانیے کہ حلال فوڈ کا انتظام تھا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ صدر اپنے مہمانوں کی تواضع خود کر رہے تھے اور ان کو پوچھتے کھانا کیسا ہے. مطلب وہ جانتے تھے کہ مسلمز حلال فوڈ بالکل بالکل اس طرح سے، اور وہ کوشر فوڈ تھا. بالکل بالکل کوشر، بالکل بالکل یعنی حلال، یہودی اور مسلم کوشر. بالکل کوشر جو ہے نا وہ زیادہ اتھینٹک حلال اس لیے کہ ہمارے یہاں تو لوگ کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں جو یہاں نہیں. جی بالکل بالکل میں سمجھ. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اچھا تو صدر ایک تو کھانے سے متعلق پوچھ رہے تھے. دوسرا یہ ہے جو ایک پیک اس کی میں سمجھتا ہوں اس ایونٹ کی یہ تھی کہ چونکہ نماز عشاء کا وقت قریب تھا، میں نے صدر کے اے ڈی سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو پہلی مرتبہ وہاں کسی کو نماز پڑھنے کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امریکہ کا کریڈٹ آپ سمجھ لیں. اچھا تو انہوں نے کھلے دلوں اجازت دی وائٹ ہاؤس کے کھلے دلوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یو آر مور دین ویلکم. اچھا تو یہ ایک بات، یہ تو بڑا آسپیکٹ بتایا یہ. اور دوسرے دن جو ہے بہت سے اس میں مجھے یاد ہے کہ وائس آف امریکہ نے بھی کہ یہ کیا تھے رات کے وقت ہم نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب جتنے بھی ہمارے میڈیا سے متعلق آؤٹلیٹس ہیں وہ پوچھ رہے تھے جی کیا. لیکن ہمارے ہاں ہمارے مسلمانوں کا سوال یہ تھا کہ آپ نے وہاں پہ ہاتھ نماز کھول کے پڑھی یا ہاتھ باندھ کے پڑھی. یہ تو ہم لوگ اس سے کبھی سدھرے ہمارے یہاں وہ یونٹی. اچھا آپ نے جو بات پوچھی صدر براک حسین اوباما کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز اے اسٹیٹسمین، ہی از اے اسٹیٹسمین. ان کی کسی گفتگو کو دوسری مرتبہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کا مطلب واضح بیان کریں. کلیئر اینڈ کٹ. کلیئر. اور دوسرا یہ ہے ایک اور بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں کہ جس کو تقریباً تمام حیات صدور جو ہیں ان کے ساتھ ملنے کا، بات کرنے کا موقع ملا. یہ ایک پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں بہت بڑی بات ہے یہ، آپ نے پاکستان کے پرسپیکٹو کو پہنچایا. اور کتنے خوب، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. میں سوری ٹو سے کہ یہ ذمہ داری سے بات کروں گا کہ بہت بہت بڑے امبیسڈرز کو بھی بازو کا یہ شرف حاصل نہیں ہو پاتا جس طرح آپ بات کر لیں. ان کا کام بھی نہیں ہے. میں بنیادی طور پہ میں وہ ڈپلومیسی کے لیے جاتے ہیں، اور بلکہ میں یہاں پہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ دے شوڈ بی ٹرو ڈپلومیٹ. بالکل دے شوڈ سی دیٹ what Pakistan needs from them. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. ہماری ڈپلومیسی جو ہے بہت کمزور ہے. میں آپ کو بالکل ڈپلومیسی جو ہے نا اس میں ہمیں چاہیے کہ وہ پیشن لائیں جیسا جناح چاہتا تھا. کہ یہ ایک میں قائد اعظم محمد علی جناح میں ہر ایک فرد میں خوبی اگر کو میں دیکھوں تو میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح اس پہ کتنے یونیک تھے. یہ ساری چیزیں جناح میں اور براک حسین اوباما میں ایک کوالٹی، بوتھ واز اسٹیٹسمین. وہ ایک ہی بات کا مطلب ایک ہی مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹیٹمنٹ ایک ہی بیان. باقی آپ نے وہ جو ایوارڈ کا تذکرہ کیا، ٹرولی اٹ واز اے گریٹ آنر فار می، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف امریکہ کسی پیرنٹ کو. اور یہ کانگریشنل پروسیڈنگز کے تحت یہ بل پاس ہوا بالکل کانگریس سے، اور پھر اس سے ہمیں یہ وہاں پہ ان کے اپنے بجٹ کا بل پاس ہونا مشکل ہو جائے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی جانب سے وہ نعمتیں یا اعزازات ہیں کہ اگر مسلمان کسی چیز کو ایکسپلور کرنا چاہے. میں یہاں پہ یوتھ سے، چونکہ آپ کے میرے اور آپ کے ایڈریس آڈینس جو ہے وہ یوتھ ہیں، تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ کسی جگہ پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے آپ کو ایکسپلور کیجیے. یہ جو اپنی خود شناسی جو ہے نا، یہ آپ کو دنیا کے اس ٹریک پہ لے آئے گی جو خوشحالی کا ہے، ترقی کا ہے، دوسری قوموں کو جاننے کا ہے، اچھی آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنے کا ہے، ایجوکیشن کو انہانس کرنے کا ہے. اور میں یہ بھی چاہوں کہ آپ سے کچھ باتیں جو ہے ایجوکیشن سسٹم پہ بھی ہوں. یہاں پہ ساری چیزیں جو بہت ضروری ہیں. میں کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ویورز لسنرز 15 منٹ کا تقریباً وقت ہوگا ہمارے پاس، لیکن میں 15 منٹ میں بہت سے ایسے سوال ہیں جو میرے پاس پینڈنگ ہے. میں ایک بریک لوں گا شارٹ. ویلکم بیک لسنرز، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 93 ریڈیو پاکستان لاہور سے، اور سنتے رہا کریں. میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب.
ہی ایز اے اسکالر اور ہر بات سے نئے پہلو ان کے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اچھا سر, وائل لیونگ ان امریکہ آپ نے ایک پراپر کام کیا جس کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ جو براؤن ایک ایسا لا یا ایک ایسی امینڈمنٹ پاس ہوئی, جو ترمیم ہوئی, ایک بیسیکلی یہ کیا تھا؟ اور کیونکہ آپ کے سر پہ یہ صحرا ہے, سن آف دی سوائل آف پاکستان, اس نے کہاں تک ٹارگٹ کیا, کتنا فائدہ دیا؟ صحرا تو سینیٹر براؤن کے ذمے ہے, اس کے سر پہ ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگ جو انڈیویجولس کی حیثیت سے جو ایفرٹس کرتے ہیں, جو پاکستان کی کامیابی کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے, اس میں یہ کہ جو کہ پریسلر امینڈمنٹ میں پاکستان پہ بہت سی پابندیاں, اس میں آپ کے علم ہے کہ F-16 بھی پاکستان کے روک لیے گئے, اور ہم نے پیسے بھی دیے ہوئے تھے, اس کے باوجود مل نہیں رہے. بالکل ایسے. اس کے جواب میں جو براؤن امینڈمنٹ آئی تھی, سینیٹر ہینک براؤن, خوشی کی بات یہ ہے کہ جب اس کا اندیا مل گیا کہ یہ براؤن امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے, تو اس رات جو ہے نا 300 میرے مہمانوں کے ساتھ سینیٹر براؤن کو میں نے ویلکم کیا, اور پاکستان کی سفیر جو ملیحہ لو تھی وہ بھی میری مہمان تھی, سینیٹر براؤن میرے مہمان تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے لیے میری ایفرٹس کتنی رہی ہو. بالکل. اس لیے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا, جو جن کو سو کالڈ لابیسٹ کہتے ہیں, یہ پبلک ریلیشنز فرمز کہتی ہیں, یہ تو مال پیسے سے کام کرتے, کام ہوتا ہے پیشن سے کہ آپ اپنے ملک کی ضرورت ذمہ داری سمجھتے ہیں, ذمہ داری کے ساتھ. تو سینیٹر براؤن, اس زمانے میں چائنا امریکہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتا تھا, چائنا امریکہ فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, اور میرے جو سب سے بڑی بات جو پریزیڈنٹ تھا, he was a very prestigious person, you know. بالکل. His name was General Retired Hitler Lee, and he was a direct descendant to the last emperor of China. یہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ویسے ہی آدمی آپ اندازہ لگائیے. اور وہ بڑے باثر. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں, اور ایک اور بات میں, اس کی چونکہ ایک باقاعدہ تاریخ ہے, جب تک آپ اپنے ملک کی شناخت کے لیے, اپنی قوم کی بہتری کے لیے, کمیونٹی کو ریز کرنے کے حوالے سے کام نہیں کرتے, آپ کے مفادات سیکیور نہیں ہوتے. ہم نے پہلا سیمینار جو ہے میری آرگنائزیشن نے کیا کیپٹل ہل پہ, دیٹ واز دی فرسٹ سیمینار ایٹ کیپٹل ہل. یہ بہت بڑی بات تھی, میں آپ کو بتاؤں. وہ تھا فرینڈشپ فار پیس اینڈ پروسپیرٹی. آپ کہیں بھی دیکھیے تو اس میں پیس کا لفظ آپ کو نظر آئے گا میری تمام ایفرٹس کے اندر, کیونکہ پیس بلڈنگ کے بغیر آپ پاکستان پر ریاست نہیں بن سکتے. اچھا, اس کے بعد پھر اس سے پہلے یہ تھا کہ وہاں کی ایک کاؤنٹی جو ہماری فیئرفیکس کاؤنٹی جو ہے, انہوں نے میرے لیے پروکلمیشن کیا ہے ایک اچھے سٹیزن کی حیثیت سے. یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ فلاں قوم کا ہے اور بہت اچھا. اس میں دنیا کی تمام سٹیزن, یہ کہہ لیں کہ اس علاقے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لوگ موجود تھے, اور ایک شخص کو ایک شناخت دے رہے تھے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا کام. اور ان کے ساتھ جب نام پاکستان کا تھا, بہت اچھا کام کیا. تو وہ اس زمانے میں لائیو ہوا, آپ اندازہ لگائیے. یہ ان کی ایک اپنی سروس تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کیا. اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, جو سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے یا کاؤنٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور اس میں اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی پوزیشن پہ, کوئی کانگریس مین ہے, کوئی کچھ ہے, وہ سب میرے پیچھے کھڑے تھے. اور ایک شخص کو, اور مجھے کہا گیا کہ آپ بات کیجئے, تو اس میں یہی تھی کہ میرے پاکستان سے متعلق, پاکستان کا ہمارا ریجن جو ہے اس سے متعلق, کیونکہ وہاں پہ بعض اوقات آپ کلیکٹیو بات بھی کرتے ہیں, مشترکہ باتیں بھی کرتے ہیں, تاکہ یہ ساری چیزیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا وہاں پہ جو سیمینار سمپوزیم وہ, اور پھر سینیٹر براؤن کی امینڈمنٹ سے متعلق, اور پھر یہ گاہے بگاہے پاکستان کی جو ضرورتیں تھیں. اللہ نے ہر معاملے میں عزت عطا فرمائی, اور آپ نے پاکستان کو ہر پلیٹ فارم پر پاکستان ایز اے پراؤڈ سن کھڑے ہوئے اور بات کی. اچھا سر, تقریباً آخری 7-8 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک ایسا ملک جو ڈیولپنگ ہے, جو ترقی کی طرف جا رہا ہے, اس کے لیے, میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں, اس کے لیے تعلیم کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اینڈ وائل لیونگ ان امریکہ, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک کا تعلیمی سسٹم, نظام, ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے, اور ہمیں اس کو بیٹ کرنے میں, وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ دیکھیے, وداؤٹ ایجوکیشن وی کین ناٹ موو فارورڈ. علم جو ہے نا, علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے. کیا بات ہے, واہ. اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں سمجھنی ہے کہ علم کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے.
اور آپ کے علم میں ہے کہ دنیا اس وقت جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ علم کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے جس ملک سے ظاہر ہے کہ دو ملکوں کا میری دوہری شہریت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں دونوں کے درمیان ایک توازن بھی پیدا کروں گا، اور دونوں سے میری جو محبت جو ہے امریکہ سے، پاکستان سے، لیکن پاکستان چونکہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، جس چیز کی پروڈکٹ وہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اس ملک میں مجھے ایک دوبارہ ایک نئی شناخت کی وہ چیزیں، اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے وہاں پہ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں، بہتر انداز سے اپنی شناخت کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ آپ کا سوال میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ایجوکیشن کے حوالے، اب دیکھیے امریکہ جو ہے نا اس نے فل برائٹ اسکالرشپ اب تک اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہماری امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کبھی جو مرضی تعلقات وہ عشق و محبت اس طرح کے نہیں رہا، لیکن ہماری دوستی جو ہے نا وہ اسموتھ چلتی رہی ہے، یہ اسموتھ رہنی چاہیے۔ یوز پاکستانی ریلیشن شپ جو ہے اس خطے کے لیے اور ہم دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہر قوم کے ایک اپنے مفادات ہوتے ہیں، امریکہ اگر سوچتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے مفادات پہلے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو یہ سوچنا ہو کہ اس کے مفادات پہلے رہنے چاہیے، پاکستان فرسٹ، جی پاکستان کھپے پاکستان سے یہاں کے لیڈر نے کہا۔ اچھا دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے ہماری جو ایک وابستگی ہے نا، اس کے اندر ہمیں کسی تذبذب کا، کسی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ہم یقین اور ایمان بنا کے آگے بڑھائیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یورپین لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن چونکہ امریکہ کے اندر 50 ملک اور اس کی اکانومی، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور فری مارکیٹ اکانومی، وہاں کے لوگ، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشنز جو ہے نا، پرسیپشنز جو ہیں، اس سے نکل کے ہمیں ریالٹیز کی طرف موو کرنا ہے۔ ایوریج امریکن جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح یہاں بھی پاکستانی لوگ جو ہیں، یہ نہیں ہے یہ ہم جو اکا دکا معاملہ ہے، ورنہ تو بہت اچھا ہے انڈرسٹینڈنگ، اور اس کو تعلیم جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، تعلیمی مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں۔ نوجوانوں کو چاہیے امریکہ جائیں، خواہش لیں، اس خواہش کے ساتھ کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد پاکستان آ کے پاکستان کی مدد کریں، سرو کریں، پاکستان کو آگے لے جائیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بہت گنجائش ہے اپنے طلبہ کے لیے وظائف حاصل کرنے کے لیے، یہ بہت گنجائش ہے یہاں پہ۔ اور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے، یوتھ سے میں اتنا متاثر ہوں، میں آپ کو بتاؤں، اٹس ویری برائٹر اینڈ بولڈر۔ اس کو صرف اور صرف رستہ ملنے کی ضرورت ہے، ان کے معاملات کو مینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو کہیں وہ مواقع جو ڈگری ملنے کے بعد جو ملنے چاہیے، اچھی جاب اپرچونٹیز، اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے لیے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا، لیکن ایجوکیشن پہلے، ہیلتھ دوسرے نمبر پہ، پھر جو ہے ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں اور اس قوم کو ایک قوم بنانے کے لیے ہم اپنے وہ اقدامات کریں جس کی ضرورت ہے۔ اچھا بالکل، کیونکہ آخری منٹ رہ گئے ہیں تو 2-3 سوال تیزی سے میں کروں۔ سب سے پہلا یہ کوشچن، کیا میں دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب کے اندر انشاءاللہ کہ ڈاکٹر صاحب ول بی دی گورنر آف اے اسٹیٹ آف امریکہ، کوئی سیاست میں آنے کے چانسز ہیں پاکستان یا امریکہ؟ دیکھیے یہ میری خواہش جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، I believe on humanitarian efforts more than political efforts. اور اس نے مجھے زیادہ بہتر شناخت دی ہے وہاں پہ، مجھے ایک ہیومینیٹیرین فگر کے طور پہ وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں۔ جہاں کہیں میں آپ کو بتاؤں بلا تفریق، کوئی سینیگاج ہو، کوئی چرچ ہو، کوئی مندر ہو، گردوارا ہو، مسجد ہو، وہ تمام لوگ مجھے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ اس میں آپ کو پولیٹکس کے اندر اگرچہ وہاں پہ اس بنیاد پہ بہت عزت کی جاتی ہے، سیاست کے اندر بھی، لیکن میں اس چیز کو، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کہیں ان لوگوں کی مشاورت کرنی پڑتی ہے جو میں نے مختلف اوقات میں کی ہے، ڈائیلاگ کو آگے لے جانے کے لیے کی ہے، پاکستان کے لیے کی ہے، یہ میری حیثیت جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے میرے نزدیک بنسبت اس کے کہ میں کہیں بن جاؤں کوئی ایسی چیزیں جو ہے مختلف اوقات میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں سیریمونیل پوزیشنز بہت سی ہوتی ہیں جو مجھے بھی ملی۔ میں اپنا ایک تھنک ٹینک جو ہے میرا دی کامن گراؤنڈ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپنی امریکہ اور دنیا کے معاملات کو، بالخصوص پاکستان اور مسلمانوں کے معاملات کو
سمجھ کے ہم وہ راستے اختیار کریں جو دنیا کے لیے امن اور خوشحالی کی منزل کا تعین کر پیس کے لیے. دوسرا سوال اس ضمن میں، پاکستانی ہے، خود ہی آپ نے کہا ہے پاکستانی پروڈکٹ ہو، تو اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جب دو چیزوں میں سے پاکستان اور امریکہ میں سے کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو دل کہتا ہے کہ پاکستان ہی کو زیادہ فیور دیتے ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آئی ایم اے پروڈکٹ آف پاکستان بٹ امریکہ ہیز مارکیٹڈ می. مارکیٹڈ میں بالکل برانڈ بنایا آپ کو. برانڈ جو ہے وہ برانڈ ہوں یا نہیں ہوں، لیکن بلا شبہ امریکہ نے مجھے وہ عزت اور اس چیز کے ساتھ رکھا ہے. اور امریکہ میں سمجھتا ہوں اس میں اگر ہمارے سیاسی پس منظر کو نہ دیکھ لیا جائے اور دوسری چیزیں ہمارے پیش نظر نہ ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں قوموں کے مابین جو تعلق جو ہے نا یہ بعض اوقات مبرہ ہو جاتا ہے آدمی سیاست سے دوسری چیزوں سے. تو میرے لیے دونوں ملک بہت محترم ہیں. پاکستان میری پہلی محبت ہے اور امریکہ میری عزت بھی ہے، میرا وقار بھی ہے. اور ان دونوں ملکوں کے درمیان میں تفاوت نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ میں آپ کو تو یہ کلچرلی آپ کسی زمین سے آپ کا تعلق ہو، اس مٹی سے بھی مجھے خوشبو آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں کے نوجوانوں سے ملتا ہوں میں تو مجھے اپنا زمانہ یاد آتا ہے. وہاں وہ کیفیت نہیں ہوتی. میں اکثر اپنی بالکنی میں بیٹھ کے تو پاکستان کو یاد کر رہا ہوتا ہوں. پرندے بھی آتے ہوں، میں کہتا ہوں کوئی ممکن ہے کہ یہ سائبیریا سے نہ آیا ہو، میرے ریجن سے آیا ہو. میں ان چیزوں کو دیکھ کے تو بہت خوش ہوتا ہوں. خدا پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور یوتھ کو قائم و دائم رکھے، ہر طرح کے طبقے کو قائم و دائم رکھے. ہم اس معاشی صورتحال سے نکل جائیں اور خوشحالی کے منزل کی طرف چل جائیں تو اس سے بہترین سرزمین کوئی. اچھا بالکل آخری آدھے منٹ میں سوال لوں گا آپ سے میں کہ کیونکہ ہم نے بہت سے ڈائنامکس ایسے جن پر میں آپ کی موجودگی سے مستفید نہیں ہو سکا، وقت کی گھڑی جو لٹک رہی ہے اس کی وجہ سے، تو پلیز آپ دوبارہ ریڈیو پاکستان کو وقت دیں گے. آئی نو کہ یو ہیو ٹو فلائی آن سم ڈے جو وی ہیڈ ڈسکسڈ، تو وقت دیں گے جانے سے پہلے اگر ایک سیشن اور. مور دین ہیپی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان پاکستان کی آواز، پاکستان کی آواز، پاکستان کے لوگوں کی آواز، لوگوں کی آواز. دنیا کو اس آواز کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اس آواز میں جو شائستگی ہے، ریڈیو آہستہ سنیے. ممکن ہے آپ کے پڑوس میں کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہو، کوئی طالب علم پڑھائی میں مصروف ہو. یہ شائستگی ہمیں سیکھنی ہے جو ریڈیو نے ایجوکیٹ بھی کیا ہے. ریڈیو نے ہمیں ہمبل بنایا، ریڈیو نے ہمیں روایات دی ہیں اور یہی پاکستان کی روایات. کیا بات ہے. آپ نے سنا، آپ دیکھیں گے بھی کہ کس قدر خوبصورت شخصیت آج میری مہمان بنی. اور یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں کنفیوز تھا سوال لینے میں، سوال پوچھنے میں اور بات کرنے کے لیے.